हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारा मिलना बैठना बायस से बरकत हो। इसी तरह खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने फिर कीमती मौका बख्शा ताकि आपको खुदा के कलाम को शेयर करूं और आप उसको सुने और अपनी ज़िंदगियों को और मजबूत करें ताकि आपकी ज़िंदगियां इस कलाम के मुताबिक बढ़ती जाएं। आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगियां और बढ़ें और मजबूत हों। इसी तरह इस कलाम को जब सुनते हैं और इस पर अमल करें और इस कलाम को जब सुनें और दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरों की ज़िंदगियों में भी ये कलाम जो है पहुँचे। इसी तरह इसको ज़रूर आगे शेयर किया करें, कमेंट्स दिया करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में खुदावंद आपको और बरकत दे सके इस कलाम के वसीला से। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मुक़द्दसा मरियम हमेशा तक कुंवारी ना थी। तो आज हम इसके ऊपर गौर से देखते हैं क्योंकि मेरे अज़ीज़ों बहुत से दावे लोग करते हैं, मगर मेरे अज़ीज़ों हम इस बात खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं क्योंकि जो पाक कलाम में जो बात है वो कोई किसी के कहने से हम उस पर यकीन नहीं करते, बल्कि हम खुदा के पाक कलाम में से सीखते हैं कि खुदा का पाक कलाम हमें क्या बताता है कि वो हमेशा तक कुंवारी ना थी, यानी हमेशा तक वो कुंवारी नहीं थी। इसके बारे में आज हम सीखते हैं। लूका की इंजील और उसका 2 बाब और उसकी 40वीं आयत को हम आज देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे खुदावंद यशवा मशाया के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पे इस बात को बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे लिखा है कि वो लड़का जो था बढ़ता गया और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर हो गया और खुदा का फजल उस पर था। खुदावंद यशवा मशाया को कि मेरे अज़ीज़ों, मामूल की नशोनुमा जो थी वो उसका हाल जो है हम यहाँ पे बयान करते हैं कि वो जिस्मानी तौर पे यीशु मसीह जिस्मानी तौर पे बढ़ता गया और कुव्वत पाता गया। वो जिस्मानी नशोनुमा की मामूल के मुताबिक मेरे अज़ीज़ों उस मरहले में से गुज़रा और उसने चलना, बोलना, खेलना ये सब कुछ सीखा। वो भी उसकी भी ज़िंदगी आम जैसे हमारे बच्चे पैदा होते हैं या पैदा हुए हैं, या मेरे अज़ीज़ों जिस तरह वो बढ़ते हैं या जैसे वो बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, खेलते हैं, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह की भी नशोनुमा होती गई। वो बढ़ता गया, वो कुव्वत पाता गया, वो बोलना सीखा, खेलता और मेरे जो काम करना सीखा उसने। और इसी सबब से मेरे अज़ीज़ों वो हमारी जो है नशोनुमा के हर मरहले में हमारा मददगार हो सकता है, क्योंकि जो मेरे अज़ीज़ों उसने अपनी ज़िंदगी में सारी बातें फेस की हैं वही आज हम भी फेस करते हैं। वही हमारी भी नशोनुमा में, कुव्वत में, जिस्मानियत में हम जब मेरे अज़ीज़ों जब बढ़ते हैं तो हमें कुव्वत की ज़रूरत होती है, हमें बढ़ने की ज़रूरत होती है, बच्चे को बढ़ने की ज़रूरत होती है, बोलने की, खेलने की, नहीं इसी तरह नशोनुमा की सारी ज़रूरत है। तो मेरे अज़ीज़ों वो हमारी ज़्यादा मदद कर सकता है खुदावंद यीशु मसीह। अज़ीज़ों वो पैदा हुआ, दुनिया में आया और मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे जिस बात को आज हम देखेंगे वो यही है कि यीशु मसीह ने भी उसी तरह जिस तरह बच्चे बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, चलते हैं, फिर खेलते हैं, उसी तरह यीशु मसीह ने यहाँ पे लिखा है कि वो लड़का बढ़ता गया और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर हो गया और खुदा का फजल उस पर था। वो उस पर था और ज़हनी तौर पे कहता है, पहले जिस्मानी तौर पे फिर ज़हनी तौर पे वो हिकमत से मामूर होता गया और उसने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में, जैसे आज हम कहते हैं अलफ बे पे, इसी तरह उनकी जो यूनानी ज़ुबान में उनकी जो अल्फ़ाबेट है उसमें अल्फ़ा और ओमेगा था। जैसे हम कहते हैं अलफ बे
پے تے، وہ جو الف گیمل اور آگے جو الفاظ ہیں میرے عزیزو، تو مجھے اتنی عبرانی تو نہیں آتی، لیکن وہ عبرانی زبان میں جو دو لفظ ہیں وہ خاص ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں الف تو یہ یکا، تو ہم اسی طرح دیکھتے الفا اور امیگا، وہ دو الفا اور امیگا تھے، دو لفظ، یعنی اس کا اول اور آخر. یہاں پہ یعنی اس نے ساری باتیں سیکھی. جیسے ہم بچوں کو 1 2 3 سکھاتے ہیں، الف بے سکھاتے ہیں، اسی طرح یسوع مسیح نے بھی سیکھا. اپنے زمانے کے تمام علوم جو تھے اسے پتہ تھے، وہ سارا اس سے علم تھا، مگر پھر بھی میرے عزیزو وہ سیکھتا گیا، وہ تعلیم پائی، بلکہ حکمت سے معمور ہوتا گیا. یعنی اس نے اس علم کو زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر مسائل کو حل کرنے کے لیے علمی طور سے استعمال کرنا سیکھا کہ کیسے استعمال ہوگا. تو میرے عزیزو وہ روحانی طور پہ کہتا ہے کہ وہ روحانی طور پہ خدا کا فضل اس پر تھا. جس طرح کہ میرے عزیزو ہمیں آج ضروری ہے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہم جسمانی طور پہ بھی بڑھیں، ہم ذہنی طور پہ بھی مضبوط ہوں، حکمت سیکھیں طور پہ بھی. تو میرے عزیزو خدا کا فضل اس پر تھا. وہ خدا کی جو رفاقت تھی، رفاقت میں چلتا رہا اور پاک روح کے یعنی روح القدس پر انحصار رکھتا تھا، یعنی اس پر انحصار تھا اس کا. وہ بائبل مقدس کو یعنی پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتا تھا، دعا میں مشغول رہتا تھا، اور میرے دعا کرتا تھا، دعا میں قائم تھا. اور ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق چلتا تھا، اپنے باپ کو خوش کرتا تھا. اور میرے عزیزو زیادہ تر خداوند یسوع مسیح کی جو زندگی تھی وہ دعا میں گزرتی تھی، اور خداوند یسوع مسیح عام بچوں کی مانند پلے، یعنی یسوع مسیح جو پلے ہیں وہ عام بچوں کی طرح پلے تھے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے. لیکن میرے عزیزو اس کے ساتھ یہ وہ کامل بھی تھا. یسوع مسیح کیا تھا؟ کامل بھی تھا. ان کی جو زندگی تھی ہر درجے سے خدا کے کامل انسان کی زندگی کے معیار پر ظاہر ہوتی ہے. یعنی اس معیار پر اس نے زندگی گزاری جس معیار پر خدا چاہتا تھا، جو خدا چاہتا تھا، اس کا باپ چاہتا تھا، اسی طرح اس نے اپنی زندگی کو پورا کیا. یعنی ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں دیکھا، غور اور فکر کیا، اور میرے عزیزو اسی طرح وہ خدا کے کامل انسان کے طور پر زندگی اس نے گزاری، یعنی کامل انسان تھا وہ. تو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ وہ ہم مقدسہ مریم میں سے جب پیدا ہوا تو میرے عزیزو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شریعت کا فرزند بھی تھا. کیا تھا جی؟ وہ شریعت کا فرزند. دیکھیں ذرا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 41ویں آیت کو، لوکا 2 باب اور اس کی 41 اور 44 آیت کو. اب ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے مطابق یروشلم کو گئے. جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی، مگر یہ سمجھ کر کہ وہ قافلے میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے. جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک واپس گئے، اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے پایا. خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے میں خدا ان کی برکت ہو. میرے عزیزو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شریعت کا فرزند،
یعنی ایک یہودی لڑکا 12 برس جب اس کی عمر ہو جاتی تھی تو اسے ایک قرار دیا جاتا تھا، اسے ہیکل میں لے کے جایا جاتا تھا، اسے ہیکل پہ مسح کروایا جاتا تھا کہ اس نے ابھی شریعت کو مکمل کر لیا ہے، اس نے ساری شریعت پڑھ لی ہے اور سینے اپنے میں سما لی ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، شریعت جو تھی وہ سینہ بائی سینہ پہلے تھی، سینہ بائی سینہ سیکھتے تھے بچے، اور وہ شریعت کا فرزند بنتے تھے۔ وہ بچے شریعت کو سیکھتے تھے اور شریعت کے فرزند بنتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں وہ ساری شریعت پر میرے عزیزو وہ پوری آیت بائی آیت اس کو یاد کرتے تھے، آیت بائی آیت اس کو سیکھتے تھے۔ اور اسی طرح جب مائیں دودھ پلاتی تھی بچوں کو تو اسی دن سے ہی اسی وقت سے ہی ان کو شریعت ساتھ ساتھ پڑھتی تھی، ساتھ ان کو دودھ پلاتی جاتی تھی۔ تو میرے عزیزو، وہ ماں کی گود سے سیکھتے تھے، ماں کی گود سے ہی وہ سارا کچھ سیکھنے کے بعد اسے 12 سال کی جب عمر ہو جاتی تھی، 12 سال کی عمر تک وہ شریعت کا فرزند گنا جاتا تھا۔ تو میرے عزیزو، شریعت کا فرزند بن جاتا تھا۔ جب ہمارے خداوند 12 برس کے ہوئے تو اس کا خاندان سالانہ زیارت اور عید فصح کے، یہاں پہ لکھا ہے عید فصح پر وہ گئے، یعنی ہر سال وہ جاتے تھے۔ اسی طرح یروشلم کو گئے، مگر جب وہ گلیل کو واپس آ رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے روانہ ہوئے تو خیال میں نہ کیا کہ یسوع مسیح ان کے ساتھ ہے، قافلے کے ساتھ نہیں تھا، یسوع مسیح ان کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ بات بہت انوکھی معلوم ہوتی ہے، مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خاندان کافی بڑے قافلے کے ساتھ وہاں پہ آئے تھے۔ یعنی جب بھی عید فصح ہوتی تھی، جو عیدیں منائی جاتی تھی، ان میں لوگ دور سے آتے تھے، ہیکل کی زیارت کرنے کے لیے، زیارت کے لیے دور سے آتے تھے، اور میرے عزیزو دوسرے شہروں سے آتے تھے۔ یہاں پہ بھی میرے عزیزو وہ دور سے جب یروشلم میں آئے ہیں، اپنے ناصرت گاؤں سے وہ ادھر آئے ہیں، انہوں نے بلا شبہ یعنی فرض کر لیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ہوگا، ان بچوں کے ساتھ ہوگا جو اس کے ساتھ ہم عمر تھے، لیکن میرے عزیزو وہ نہیں تھے وہاں پہ، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ لیکن میرے عزیزو، مقدسہ مریم اور یوسف جو تھے وہ کوئی امیر گھرانے میں امیر نہیں تھے، بہت امیر نہیں تھے میرے عزیزو، وہ صرف غریب گھر میں تھے۔ غریب گھرانے میں یسوع مسیح نے جو پرورش پائی وہ غریب گھرانے میں پائی تھی۔ یشوع مسیح کے دیگر جو بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے پرورش پائی، دوسرے اس کے بہن بھائی جو تھے ان کے ساتھ اس نے پرورش پائی، اور بڑا وہ تھا۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پہ کہتا ہے کہ یشوع مسیح ہر لمحہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا گیا۔ پرورش اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پائی، لیکن خدا کی مرضی کو وہ نہیں بھولا، خدا کی مرضی کو پورا کرتا رہا، خدا کی مرضی کے ساتھ چلتا رہا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، اس نے وہاں پہ اس کی زندگی جو تھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بسر کی اس نے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی ہم 46 اور 47 آیت کو دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں۔ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا، اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یشوع مسیح جو تھے، یسوع مسیح جو تھے، مقدسہ مریم کا اکلوتا بیٹا نہیں تھا وہ، یعنی وہ اکلوتا خدا کا اکلوتا تھا، مگر مقدسہ مریم کا وہ اکلوتا نہیں تھا، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے بھائی اور مقدسہ مریم جو تھے وہاں پہ باہر کسی نے کہا کہ تیرے بھائی اور تیرے جو ہیں تیری ماں جو ہے باہر آئی ہے۔ تو میرے عزیزو، یشوع مسیح تو خدا کا اکلوتا بیٹا تھا، مقدسہ مریم کا اکلوتا بیٹا نہیں تھا۔ اور اسی طرح خدا کے کلام کے مطابق مریم کے اور بھی بیٹے بیٹیاں تھے۔ یہ یاد رکھے کہ مقدسہ مریم کے اور بھی بیٹے بیٹیاں تھے۔ یہ چونکہ چونکا دینے والا بیان غیر روحانی مفہوم کا حامل ہے، یہ میرے عزیزو اس بات کو سیکھنا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ
यशबा मशाया के सलूक जो था एक नुमाया मोड़ ले आया। मकस्सा मरियम और उसके बेटे जो थे और मेरे जो इस्राएली कौम जो थी वो भी उसके ख़ानदान शामिल होता है। जैसे हम कहते हैं कौम की तरफ से भाई, कौमी भाई थे। लेकिन यहाँ जो जिक्र है ये यीशु मसीह के यूसुफ में से जो पैदा हुए थे बच्चे वो थे। और यहाँ पे यशवा मशाया के जो खूनी रिश्ते के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो खूनी जो रिश्ता नज़र आता है, कौमी रिश्ता भी नज़र आता है साथ। यानी कौमी तौर पर भी जो यहूदी लोग थे वो उसके भाई थे। यहूदी सारे के सारे जितने भी थे वो यीशु मसीह के भाई नजर आते हैं, क्योंकि कौम की तरफ से, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से वो भी रिश्ता बीच में नजर आता है। उस तरह भी वो सारे जो थे उसके भाई थे। लेकिन अब तक मेरे जीजो वो जो था यहाँ पे, अब तक वो अपने खिदमत को जो था बड़ी हद से इस्राएल से के घराने से आगे लेके जाना चाहता था, क्योंकि कहता है कि इस्राएल के खोई हुई भेड़ों तक मदूद था। यीशु मसीह जो था वहां पर मदूद था अपनी उस कौम तक, यानी बनी इस्राएल कौम तक जो था मदूद था, इस कौम तक मदूद था। क्योंकि मेरे जीजो वो कहता था कि वो खोई हुई इस्राएल की खोई घराने की खोई हुई भेड़ों तक मदूद था। मगर मेरे जीजो ये हकीकत वाज़ेह हो जाती थी कि उसके अपने लोग उसे कबूल नहीं किया, अपने लोगों ने उसे कबूल नहीं किया। यानी उसके अपने सके जो उसके भाई थे जो यूसुफ में से पैदा हुए थे उन्होंने भी कबूल नहीं था किया। बनी इस्राएल के कौम जो थी वो भी उसके घराना शामिल था, यानी घराना बनता था, उस घराने ने भी कबूल नहीं किया, क्योंकि वो कहता है कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। पहले वो मदूद था, उन तक मदूद था। मगर मेरे जीजो यहाँ पे जब उन्होंने कबूल नहीं किया तो अपने मसीह मऊद के सामने झुकने के बजाय फरीसी इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये शैतान के कंट्रोल में है। जो फरीसी जो थे या वो कौम जो थी, वो यहूदी कौम जो थी, वो उसके आगे झुकने की बजाय, उस पर ईमान लाने की बजाय, उसे खुदा का बेटा मानने की बजाय वो उस पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि इसका जो कंट्रोल है इस पर तो शैतान का कंट्रोल है, इसको तो शैतान ने संभाला हुआ है। और इसी तरह मेरे अजीजों से रद्द करते जा रहे थे, उसे रद्द करते थे। हम यहाँ पे देखते हैं कि यशवा मशाया ने सारी दुनिया के साथ एक नया निज़ाम यहाँ पे नजर आता है, एक नया निज़ाम आगे बनाता है। वो कहता है, जब वो कहता है कि तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या कहा? कहता है उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन मेरी माँ? कहता है कौन मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? कहता है और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है वही मेरा भाई और वही मेरी बहन और वही मेरी माँ है। तो मेरे जीजो यहाँ पे वो खुदावंद यशवा मशाया जो हैं, खुदा के जो बेटा है, यानी यहाँ पे एक नया निज़ाम पेश कर रहा है। वो नया निज़ाम का ऐलान करता है, कहता है कि वो मजबूत रिश्तों के साथ बनी इस्राएल के साथ जो था, जो कि उनके साथ बंधा हुआ था, मगर अब से वो मेरे अजीज़ों दूसरों में मनादी हो रही है, गैर कौमों में, दूसरी कौमों में। वो ये आज बता रहा है, नया निज़ाम ये है कि कहता है कि जो मेरे बाप की मर्जी को पूरा करेगा वो मेरा भाई भी है, मेरी बहन भी है और मेरी माँ भी है और मेरा सारा ख़ानदान ही वो है। तो मेरे अजीज़ों यहाँ पे वो अपने जो है मनादी का दायरे को बढ़ा रहा है। उन बंधनों की जो पाबंदी थी उसको कि इस्राएल की खोई हुई भेड़ों तक मदूद था, मगर वो
اب وہاں سے محدودیت اس نے ختم کی اور اس کو دائرے کو اور بڑھا دیا، اس نظام کا اعلان کر دیا کہ یہاں نہیں، چنانچہ وہ ان لوگوں کی طرف رجوع کرے گا جو اسے قبول کریں گے، جو اس کی طرف آئیں گے۔ وہ آج ان کی طرف محدود نہیں رہا، اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف محدود نہیں رہا، ان تک ہی نہیں رہا، بلکہ میرے عزیزو وہ انہیں کا آج کہتا ہے کہ جو اس پت کے رجوع لائیں گے، جو اس کی طرف آئیں گے، تو میرے عزیزو وہ اس سے قبول کریں گے۔ روحانی لحاظ سے خونی رشتے پر سبقت لے گیا یہاں پہ، یہ والا رشتہ جو ہے خونی رشتے کے اوپر سبقت لے کے جا رہا ہے۔ یہودی ہو یا غیر قوم ہو، جتنے بھی ہوں، اور میرے عزیزو اور وہ جو بھی لوگ خدا کی فرما برداری کریں گے، اس کا مسیح یسوع کے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے گا۔ آج اس کا رشتہ یشوع مسیح کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو آج دیکھیں کہ آپ اس رشتے میں بڑھنا چاہتے ہیں، آپ اس رشتے میں قائم ہونا چاہتے ہیں، تو آج یہ آپ کے لیے ایک نظام خدا نے بنا دیا ہے۔ یشوع مسیح نے اس دائرے کو بڑھا دیا ہے، پوری دنیا تک یہ کر دیا اس دائرے کو۔ اسی طرح میرے عزیزو یسوع مسیح کو، یشوع مسیح کو بڑائی کا بیٹا بھی کہا گیا ہے کہ یہ تو بڑائی، یوسف بڑائی کا بیٹا ہے، یہ بڑائی کا بیٹا ہے۔ جی ہم دیکھیں گے متی 13واں باب اور اس کی 55 اور 58 آیت کو۔ کیا یہ بڑائی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم، اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت سے معجزے نہ دکھائے۔ میرے عزیزو یہاں پہ یسوع مسیح کو، یشوع مسیح کو جو خدا کا بیٹا تھا، اسے یہاں پہ بڑائی کا بیٹا بھی کہا گیا ہے۔ بڑائی کہتا ہے کہ کیا یہ بڑائی کا بیٹا نہیں؟ اسے بڑائی کا بیٹا یہاں پہ کہا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو وہ اس بات پہ کر رہے تھے کہ وہ حسد کرتے تھے، یسوع مسیح سے وہ حسد کرتے تھے، کیونکہ یشوع مسیح یہاں پہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، وہ بتاتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو یہاں پہ جب وہ دعویٰ پیش کہتے ہیں تو یہاں پہ وہ اس کو حسد کر کے بولتے ہیں کہ کیا یہ بڑائی کا بیٹا نہیں ہے؟ اس کے بھائی بہن یہاں پہ نہیں ہیں؟ اس کا بھائی یوسف، یعقوب، یوسف، شمعون اور یہودا یہاں پہ نہیں ہیں؟ اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں ہیں؟ تو میرے عزیزو یسوع مسیح یہاں پہ کہتا ہے کہ نبی اپنے گھر کے سوا یا اپنے وطن کے سوا کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ وہ اس کی حکمت کی باتیں جب تھیں، وہ اس باتوں کو سن کر یا معجزوں کو سن کر یا اس تعلیم کو سن کر جل رہے تھے، اندر سے وہ جلتے تھے اور کہنے لگے کہ یہ بڑائی کا بیٹا ہے، یہ تو بڑائی کا بیٹا ہے، تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ تو میرے عزیزو اسی لیے وہ دعویٰ پیش کر رہے تھے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، مگر وہ اسے یاد دلا رہے تھے کہ تیری بہنیں بھی ادھر ہیں، تیرے بھائی بھی ادھر ہیں، تیری ماں بھی ادھر ہے، تو یوسف بڑائی کا بیٹا ہے۔ تو میرے عزیزو وہ اس بات کو کہہ رہے تھے، لیکن میرے عزیزو یہاں پہ کہتا ہے مگر یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن، اپنے گھر کے سوا کہیں اور بے عزت نہیں ہوتا۔ تو کہتا ہے کہ وہاں پہ ان کی بے اعتقادی، وہ اپنی بے اعتقادی کی وجہ سے وہ اعتقاد نہیں تھے رکھتے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، وہ ایمان نہیں تھے رکھتے کہ خدا کا بیٹا ہے، اس لیے وہ اس کے بھائیوں کا بھی یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، اس کے خاندان کا سارا بایو ڈیٹا یہاں پہ وہ کھول کے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ اس کی بہنوں کی وہاں پہ شادیاں ہوئی تھی جب،
تو میرے عزیزو اس بات کو سیکھنا ہے وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے اپنے وطن کا ایک لڑکا اٹھ کر ایسی باتیں کہے، یعنی وہ اس باتوں کو، حکمت کی باتوں کو اور معجزوں کی، وہ سارے اپنے، وہ اس بات کو برداشت نہیں تھے کر رہے کہ یہ یہاں سے اٹھ کر ہمیں سکھا رہا ہے، اور اسی طرح میرے سے ایسے کام کرنے لگا ہے، مان رہے تھے اتنا مشہور ہو جائے کہ وہ اس بات پر حیران تھے اور سچائی کو تسلیم نہیں تھے کرتے، سچائی کو تسلیم نہیں تھے کر رہے، اور اپنی نادانی اور لا علمی سے چپٹے ہوئے تھے وہ میرے عزیزو۔ آج بھی میرے عزیزو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی لا علمی، نادانی اور ان ساری باتوں سے چپٹے رہتے ہیں، اور وہ یقین نہیں کرتے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور اسی طرح یہی حال یہودیوں کا تھا، یہی حال اس وقت کے فقی فریسیوں کا تھا، وہ بھی چپٹے رہتے تھے اپنی لا علمی سے، نادانی سے، چپٹے ہوئے تھے، اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے کہ وہ چھوڑنا نہیں تھے چاہتے ان باتوں کو، اسی لیے وہ قبول نہیں تھے کرتے۔ اور آج بھی میرے عزیزو ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی بھائی یا بہنیں تھی یہ چچا ذات تھے۔ ہاں پہلے بتایا میں نے کہ وہ یہودی قوم بھی جو تھی، اگر دیکھا جائے تو سارے اس کا خاندان تھا، سارے اس کے لوگ تھے، سارے قومیت کی طرف سے بھائی تھے وہ۔ جیسے آج بھی کوئی کسی قوم میں پیدا ہوتا ہے، اپنی قوم کا ذکر کرتا ہے تو وہ قومی بھائی بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح یہاں پہ بھی میرے عزیزو وہ بات کو ہم سیکھتے ہیں، مگر اس کے حوالے جو میرے عزیزو ہم اس پہ دیکھیں گے، بعد میں بتاؤں گا اس کے حوالے جو ہیں پیچھے چچا کے حوالے، چچی کے حوالے اور چچیرے کے حوالے۔ تو اسی طرح اگر وہ چچا کا ذکر ہوتا تو پیچھے ذکر بائبل میں ملتا ہے، مگر وہ لکھا جا سکتا تھا یہاں پہ کہ یہ چچا کے بیٹے ہیں یا چچیرے ہیں یا ان کے کزن ہیں، لکھا جانا تھا، مگر یہاں بائبل میں لکھا نہیں ہے، اس لیے کہ ان یہودیوں نے جیلس محسوس کر کے، حسد محسوس کر کے صاف صاف باتیں کہیں اس کو۔ تو میرے عزیزو یہ حوالے جو ہیں چچا کے، چچی کے اور چچیرے کے، یہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ اس کو دوبارہ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو میرے عزیزو یشوع مشیاہ کی جو ماں کے بارے میں دو اہم نکات ہمیں نظر آتے ہیں، یہاں پہ دیکھنے کی بات نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اول یہ بات ہے کہ جہاں تک یسوع مسیح کی حضوری میں رسائی حاصل ہے، ہمیں جہاں تک وہاں پر رسائی حاصل کرنے کا تعلق ہے کہ ہمیں یسوع کی حضوری کے لیے رسائی حاصل ہے، رسائی کرنے کا جو میرے سے تعلق ہے، مریم کو کوئی امتیازی استحقاق حاصل نہیں ہے، کوئی بھی اس یسوع مسیح کی جو حضوری ہے اس کو برابری یہاں پہ نظر نہیں آتی کہ ہم یہ کہیں کہ یسوع مسیح کے وہ برابر ہے یا یسوع مسیح کے برابری پر ہے۔ وہ جو حضوری یسوع مسیح کی ہے، جو کفارہ یسوع مسیح نے دیا ہے، جو نجات ہمیں یسوع مسیح سے ملتی ہے، وہ ہمیں مقدسہ مریم سے نجات نہیں ملتی کہ ہم کہیں کہ مقدسہ مریم پر اس کے ساتھ اس کی پرستش کرنے سے یا اس کی ہم دعا کرنے سے ہمیں نجات ملے گی۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے میرے عزیزو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور استحقاق کا مطلب ہے حق طلب کرنا، سزا وار ہونا، حق دعویٰ یعنی قابلیت، یہ استحقاق کا مطلب ہے، استحقاق کا۔ تو دوسری بات جو ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے، یشوع مشیاہ کے بھائیوں کا ذکر مریم کی دائمی کنوارے پن کی تعلیم کو ضرب کاری یہاں پہ نظر آتا ہے۔ جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم تو دائمی کنواری ہے، اب تک کنواری ہے، تو میرے عزیزو جب بھائی یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، بہنوں کا ذکر آ رہا ہے، تو میرے عزیزو اس بات کو جاننا ہے، سمجھنا ہے کہ وہ یہاں پہ اس جو تعلیم پھیلائی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ تک کنواری ہے یا دائمی کنواری ہے، تو اس پر یہ ضرب لگ جاتی ہے اس تعلیم کی۔
تو اس تعلیم کو جو پھیلاتے ہیں یہ بدعت پھیلاتے ہیں، تو وہ بدعت جو ہے وہ قبول ہمیں آج نہیں کرنی، ہمیں بائبل کے مطابق چلنا ہے، کلام کے مطابق چلنا ہے، کلام میں جو لکھا ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کا مطلب ہے کہ ضرب کا جو مطلب ہے مار، چوٹ، علم کا حساب، جمع کا ایک قاعدہ، اور ٹھپا لگانا، مہر، اور صوفیوں کا کسی اسم یا کلمے کو خاص زور اور جھٹکے کے ساتھ پڑھنا جس سے دل پر چوٹ لگے۔ یعنی یہاں پہ جب ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ بھائیوں کا یہاں پہ ذکر ہے تو ہمیں ضرب لگتی ہے، ہمیں چوٹ لگتی ہے، ہمیں اس تعلیم کو وہ ہماری زندگی سے وہ تعلیم ختم ہو جاتی ہے۔ آج بھی میرے عزیزو، اگر کوئی اس جھوٹی بات پہ کوئی اپنے آپ کو لگاتا ہے تو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ مفہوم بہت مضبوط ہے کہ وہ مریم کے حقیقی بیٹے تھے۔ یہاں پہ نظر آتا ہے حقیقی بیٹے تھے، اس لیے ماں کی طرف سے یسوع مسیح کے بھائی تھے۔ اور صحیف کے دوسرے مستقل حوالے اس میں نظریہ کے تقویت دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہمیں جو دوسرے آگے حوالے ملتے ہیں اس میں اس تعلیم کی تقویت ملتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے، یہ تعلیم اور مضبوط ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے جو فرزندوں میں، یعنی یہاں پہ ہم دیکھیں گے ایک خاص بات جو پیشن گوئی تھی، وہ پیشن گوئی میں کیا لکھا ہے؟ زبور 59 اس کی 8ویں آیت: میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ بنا ہوں اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی۔ میرے عزیزو، مقدسہ مریم کے یہاں پہ فرزندوں کا ذکر آ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ یعنی مقدسہ مریم کے فرزندوں کی جو نزدیک اجنبی وہ ہوا، یعنی مقدسہ مریم کے کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے کہتا ہے یہاں پہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے نزدیک کیا بنا؟ بیگانہ ہوا، اور اپنی ماں کے فرزندوں، یعنی یہاں پہ نظر آتا ہے کہ یہ مقدسہ مریم کے جو دوسرے بیٹے بیٹیاں تھیں، یعنی وہ فرزند کن کے گنے جا رہے ہیں؟ وہ جو فرزند ہیں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں میں، یعنی ماں کے، یعنی یہ کہتا ہے کہ ماں کے فرزندوں میں، اپنی ماں کے فرزندوں میں کے نزدیک اجنبی گنا گیا، ان کے نزدیک وہ اجنبی تھا۔ اور اسی طرح یشوع مسیح اس فرما برداری کی قیمت کا ایک پہلو بھی تھا کہ اس کی ماں کے فرزندوں نے چھوڑ دیا اسے، اس کے جو ماں کے فرزند تھے انہوں نے چھوڑ دیا اسے۔ یہ غم بھی تھا ہی، بھائیوں کے نزدیک وہ اجنبی تھا۔ اس سے وہ بات پختہ ہو گئی کہ مقدسہ مریم ہمیشہ تک کنواری نہیں تھی۔ یہاں پہ ہمیں اس پیشن گوئی سے بات نظر آتی ہے کہ وہ اس کے فرزند تھے، وہ ہمیشہ تک کنواری نہ تھی۔ یہ ایک پیشن گوئی تھی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور فرشتے نے بھی اس بات کو کہا کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام یسوع رکھا جائے گا۔ یہ ایک فرشتے نے کہا تھا، فرشتے نے بتایا تھا کہ وہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا جو پھل ہے مبارک ہوگا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ اس بات کو سیکھنا ہے کہ وہ کہتا ہے، فرشتے نے کہا سلام ہے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ، اور تم مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ تو یہاں تک تو فرشتے نے بات کی، اس سے آگے جو دعا ہے وہ ہم یا وہ کلیسیا جو ہے وہ خود کرتی ہے۔ تو اسی طرح اس دعا کو جو آگے بڑھایا گیا ہے وہ بائبل میں نہیں ہے، تو آگے اگر وہ کوئی پڑھتا ہے تو میرے عزیزو اس کو کوئی فائدہ اس کا نہیں ملے گا۔ تو یہ یاد رکھنا، اس بات کو سمجھ لینا۔ تو یہاں پہ کہتا ہے کہ اس نے، فرشتے نے کہا تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور وہ ہوا۔ اور یہ بھی بات کہی تھی کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ یوسف
کو کہا گیا کہ یسوع نے کہا کہ اپنی بیوی کو، یعنی خدا نے اسے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اور یوسف نے اس وقت تک اسے نہ جانا جب تک وہ یسوع مسیح پیدا نہیں ہوا، جب تک خدا کا بیٹا بھی جب پیدا نہیں ہوا اس وقت تک اس نے اس کو نہیں جانا، اور اس کے بعد جانا۔ اور یہ یہاں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک کیا ہوا؟ اجنبی گنا گیا۔ اسی طرح ہمیں میرے عزیزو حوالہ ملتا ہے کہ یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ بھائیوں کا ذکر ملتا ہے ہمیں، یعنی وہ بڑائی کا بیٹا بھی کہا گیا ہے یسوع مسیح کو۔ تو ہمیں یہاں پہ وہی حوالے جو ہیں ہم دیکھیں گے، مرکز کی انجیل 3 باب اور اس کی 31 اور 32 آیت میں بھی لکھا ہے بھائیوں کا ذکر، اور مرکز 6 باب اس کی 3 آیت میں بھی ذکر ہے۔ لیکن یہاں پہ جو یوحنا 7 باب اور 3-5 آیت ہے، یہ ہم ضرور پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ اس کے بھائیوں سے کچھ ایڈوائز دے رہے ہیں یسوع مسیح کے بھائی۔ پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، یہاں سے روانہ ہو کر یہودا کو چلا جا، کہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے۔ اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ یہاں پہ صاف ذکر ہے، یہاں پہ یہ نہیں لکھا گیا اس کے چچا کے بھائی یا اس کے کزن یا اس کے چچیرے جو یہ بات کر رہے ہیں، نہیں، یہاں پہ صاف لکھا ہے کہ کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے۔ جب وہ بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ بھی اس کے بھائی تھے، جب وہ ایمان نہیں لائے، جب وہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا وہ ایمان نہیں لائے، تو میرے عزیزو یہاں پہ بھی ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے اسے کہا کہ جا تو یہودیہ میں جا، یہاں پہ کہتا ہے یہودا میں جا، اور جا کے وہاں پہ تو اپنے آپ کو ظاہر کر، بتا، تو مشہور ہونا چاہتا ہے، مشہوری تیری ہو تاکہ لوگ جانیں۔ تو یہاں پہ صاف لکھا ہے کہ اس کے بھائیوں نے اسے قبول نہیں کیا، اس کے گھر کی فیملی جو تھی اسے قبول نہیں تھی کر رہی، ایمان نہیں تھی لائی۔ تو میرے عزیزو مشائخ کا دنیا میں باپ نہیں تھا، دنیا میں اس کا کوئی باپ نہیں تھا، مگر مریم اور یوسف میں سے جو بچے تھے وہی یسوع مسیح کے بھائی تھے۔ یاد رکھیں، اس بات کو جانیں کہ وہ اس کے بھائی تھے، اور یوسف اور مریم کے جو رشتہ داروں کی اولاد بھی یسوع مسیح کے بھائی اور بہنیں تھے۔ یاد رکھیں، وہ بھائی بہنیں تھیں، مگر جو یوسف میں سے پیدا ہوئے تھے وہ بھی یسوع مسیح کے بھائی بہن تھے۔ اور یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں، کہتے کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے، اس کے بھائی ایمان نہیں لائے، کیونکہ وہ اپنی ماں کے فرزندوں میں اجنبی گنا گیا۔ کیوں گنا گیا؟ اس لیے کہ یہ پیشن گوئی جو تھی پیچھے وہ پوری ہوئی، کہ وہ اپنے بھائیوں میں ہی اجنبی گنا گیا۔ وہ جو یوسف میں سے جو بھائی بہن پیدا ہوئے تھے ان میں اجنبی گنا گیا۔ تو اسی سبب سے ہی میرے عزیزو جب وہ ایمان نہیں تھے لائے تو وہ میرے عزیزو مقدسہ مریم بھی ان کے ساتھ نہیں رہی۔ مقدسہ مریم بھی شاگردوں کے ساتھ ساتھ ہی رہی ہے، یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ ہی رہی ہے، اور جہاں جہاں بھی یسوع مسیح خدمت کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ جہاں جہاں صلیب پر بھی وہاں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہاں پہ اس نے یوحنا سے کہا کہ تیری آج سے یہ ماں ہے، کیونکہ وہ اس کی جو ماسی تھی، ماسی کا وہ بیٹا تھا۔ سلومی جو تھی اس کی ماسی تھی لگتی، مریم کی بہن تھی، جو کہ اس کی آگے کزن تھی۔
تو اسی کا وہ بیٹا تھا، اسی لیے اس نے اپنے مسیر کو کہا کہ یہ آج سے تیری ماں ہے، آج سے تو اس کا بیٹا ہے، اسے پہلے وہاں پہ کہا گیا۔ تو اس لیے دوسرے بیٹوں نے اسے قبول نہیں تھا کہ دوسرے بیٹوں کے ساتھ نہیں تھی وہ رہتی۔ تو یہاں پہ میرے جو اس بات کو جاننا ہے، یوسف کے یا مریم کے جو خاندانی لوگ تھے وہ بھی اس کے بھائی بہن تھے، لیکن یہاں پہ خاص بات ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ مقدسہ مریم ہمیشہ تک کنواری نہ تھی، کنوارا پن نہیں تھا اس میں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد کنوارا پن اس کا عورت کا ختم ہو جاتا ہے، اس لڑکی کا ختم ہو جاتا ہے، اس بات کو سیکھنا ہے۔ تو یہاں پہ میرے عزیزو یسوع مسیح کے بھائیوں نے کہا کہ تو جا یہودا میں جا کے وہاں پہ چلا جا، جو کام کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد دیکھے، اور بعض ان کے رشتے کا بھائی یا دور کے رشتے دار سمجھتے تھے، لیکن خداوند کے ساتھ ان کا رشتہ کتنا بھی قریبی ہو، وہ انہیں میرے عزیزو ان کو اپنے گلے لگاتا ہے۔ یعنی آج بھی میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح جو ہے، رشتہ جتنا مرضی قریبی ہو، انہیں رشتے کے باعث نجات نہ ملی۔ میرے عزیزو وہ قومی طور پر اس کے بھائی تھے، پھر یوسف میں سے جو اس کے بھائی تھے، اور جو مقدسہ مریم کے خاندان کے اور یوسف کے خاندان کے، وہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے بھائی تھے، مگر میرے عزیزو خدا نے ایک نظام کو دکھانا تھا، کا اعلان کرنا تھا کہ جو میرے باپ کی مرضی پر عمل کرے گا وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے، وہی میرا رشتہ دار ہے۔ تو میرے عزیزو آج خونی رشتوں کی بات نہیں یہاں پہ کر رہا یسوع مسیح، بلکہ وہ کہتا ہے بات تھے وہ خونی رشتہ دار تھے مگر انہوں نے نجات نہیں پائی۔ تو آج بھی وہی بات ہے، اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ نجات نہیں پائے گا۔ میرے عزیزو آپ اسی بات پہ اگر رہیں گے کہ مقدسہ مریم ہمیشہ تک کنواری تھی تو میرے عزیزو آپ پھر بھی نجات نہیں پائیں گے، یاد رکھنا۔ تو یہاں پہ بھی میرے عزیزو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند یشوع مسیح پر سچا ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ ایمان نہیں تھے لا رہے، وہ نہیں تھے جانتے اسے، وہ نہیں تھے پہچانتے۔ اسی لیے میرے عزیزو اس بات کو جاننا ہے کہ وہ کہتے تھے، انہوں نے یشوع مسیح کے ساتھ جو عید خیام کے موقع پر یروشلم میں گئے تھے، معجزے دکھائے تھے، اس نے بتایا، لیکن شاگرد بھی جن شاگردوں کا یہاں ذکر ہے وہ 12 شاگرد نہیں تھے، بلکہ یہودیہ میں وہ لوگ تھے جو اس کی پیروی کرتے تھے، وہ دوسرے شاگرد تھے، ان کو بتانا چاہتا تھا۔ کہتا ہے ان کے ساتھ بھی ان کو بتاتا ہے، کوئی بھی مخلصانہ جو کوئی اس پر جو اس بات کو یقین میں نہیں لاتے، جو یہ خواہش نہیں رکھتے کہ خدا کا بیٹا ہے، تو وہ اس جلال میں شامل نہیں ہوتے۔ تو میرے عزیزو وہ ایمان نہیں لاتے، حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے تھے کہ یہ مسیح موعود ہے، اور نہ وہ ایسا کر کے خود کو اس کے سپرد کرتے ہیں۔ انہوں نے اسے کچھ تانا زنی کی، یعنی وہ اس کو تانا زنی کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے جو راست دل نہ تھے، اور یسوع مسیح کو یہ بات حاصلی طور پر بری لگی، اس کے بھائی اس کی باتیں اور کاموں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ اور لیکن کتنی ہی دفعہ وہ کہتا ہے، کتنی دفعہ کہتا ہے کہ جو افراد خدا کے وفادار ہوتے ہیں ان کے سب سے زیادہ مخالفین بھی میرے عزیزو ہوتے ہیں، یاد رکھیں، اور ان کی نزدیکی اور عزیز ہوتے ہیں۔ تو آج میرے عزیزو اس بات کو سیکھنا ہے کہ جو افراد خدا کے وفادار ہوتے ہیں، جو آج بھی جو خدا کی وفاداری کرتے ہیں، جو بھی سچائی پر آج قائم ہیں، جو بھی سچائی پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے مخالف بہت ہوں گے، مخالفت کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن میرے جو سچی تعلیم پھیلانے والے ہیں ان کے مخالف ہوں گے۔ جو میرے جو آج دنیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں صرف کہانیوں پہ یا صرف جھوٹی باتوں پہ، تو وہ لوگ میرے عزیزو آج بہت مقبول نظر آتے ہیں۔ تو آج اسی بات کو سیکھنا ہے کہ مقدسہ مریم جو تھی بالا خانہ میں شاگردوں کے ساتھ اس منتظر میں دعا کر رہی تھی کہ مجھے بھی روح القدس ملے۔ تو وہ
اعمال جو تھا، اعمال پہلا باب اس کی 14 آیت میں مقدسہ مریم بھائیوں کے ساتھ دعا میں مشغول وہاں پہ نظر آتی ہے، اور اس رسول کہتا ہے کہ یہاں پہ اپنی شادی کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ شادی کے مطابق پالوس رسول کہتا ہے کہ مسیح بہن کے ساتھ کر لیتا۔ یسوع مسیح کے بھائی یعقوب نے بھی شادی کی تھی، اور یعقوب اور کیفا بھی میرے جو یہاں پہ ذکر ہے، پہلا کرنتھیوں 9 باب اس کی 5 آیت میں یہ ذکر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کسی بہن سے میں شادی کر لیتا۔ مگر ان سارے بھائیوں میں، 4 بھائیوں میں جو میرے عزیزو، یعقوب رسول جو تھا، یعقوب نے قبول کیا یسوع مسیح کو۔ یعقوب نے جب قبول کیا تو یعقوب نے اس وقت قبول کیا جب یسوع مسیح زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے، اس وقت اس نے قبول کیا۔ اور یعقوب کا جو ہمیں خط نظر آتا ہے، اس کا جو مصنف ہے وہ یعقوب ہی ہے۔ ہمیں میرے عزیزو یسوع مسیح کو قبول کیا تھا، یشوع مسیح کو قبول کیا، اور آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ وہی ایک بیٹا تھا جس نے اس کو قبول کیا، اور مقدسہ مریم کے سارے بیٹوں میں سے صرف ایک بیٹے نے قبول کیا تھا۔ گلتیوں 1 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا بھائی یعقوب کافی عرصے تک یروشلم کی کلیسیا کا بشپ رہا، یعنی وہ وہاں پہ بشپانہ خدمت کرتا رہا، تحائف پا گیا، اور یشوع مسیح کو بطور بڑائی کا کام کر کے اپنی ماں اور بھائیوں کا روزی کماتا رہا۔ یعنی یوسف جو تھا، یہاں پہ نظر آتا ہے کہ جو یوسف جو بڑائی تھا وہ وفات پا گیا ہے، لیکن یسوع مسیح نے بطور بڑائی کے طور پہ، یعنی بڑائی کا کام کر کے اپنی ماں کا، اپنے بھائیوں کا کے لیے روزی کمائی، مزدوری کی اس نے، اور یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے تو یعقوب اور اس کے بھائیوں کی جو بات ہے ہمیں خبر یہاں پہ نظر آتا ہے اعمال 21 اور اس کی 18-19 میں، اعمال 17 اور 12-17 میں، اور اعمال 15 اور 13 میں۔ یہاں پہ میرے عزیزو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یعقوب جو تھا وہ کس کا بھائی تھا؟ یسوع مسیح کا بھائی تھا، جو یوسف میں سے تھا، جس نے اس کو قبول کیا تھا۔ اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں لوکا 2 باب اس کی 52 آیت میں کیا لکھا ہے، اور یسوع حکمت اور قدرت و قدامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ یعنی یہاں پہ کہتا ہے کہ یشوع مسیح جو ہیں، یسوع مسیح جو ہے وہ حکمت میں اور قد و قدامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ یعنی یشوع مسیح کی حقیقی بشریت یہاں پہ نظر آتی ہے، دکھائی گئی ہے، یعنی بشریت یہاں پہ دکھائی گئی ہے کہ وہ حکمت میں اور قدرت میں اور قد و قدامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ آج ہمیں خدا کی ترقی میں، خدا کے فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے، اور انسانوں میں، یعنی یہاں پہ کہتا ہے کہ مقبولیت میں، ہمیں انسانوں کی مقبولیت میں اور خدا کی مقبولیت میں اپنے وقت کو گزارنا ہے۔ تو یشوع مسیح کی حکمت اور قد و قدامت میں، خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں وہ ترقی پاتا گیا، خداوند عام انسانوں کی طرح بڑھتا گیا اور پرورش پاتا گیا، اور وہ اس کی نشو نما میں بڑھتا گیا، حاصل کرتا گیا، خدا سے روح القدس میں زندگی بسر کرتا گیا اور خدا کی مرضی کے مطابق چلتا گیا، اور انسانوں میں بھی اس کی قدرت جو تھی وہ نمایاں نظر آتی ہے، انسانوں میں بھی وہ مقبول نظر آتا ہے۔ تو میرے عزیزو لیکن وہاں پہ اس کے خاندان کی وجہ سے وہاں پہ اس کو رد کیا گیا، بے عزت ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ نبی اپنے گھر کے سوا اور اپنے وطن کے سوا کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ وہاں پہ وہ بات کر رہا تھا کہ میں آسمان سے آیا ہوں، میرا باپ آسمان پہ ہے، میں خدا کا بیٹا ہوں۔ تو وہ کہتے تھے لو تو کیسی بات کر رہے ہو آپ؟
آپ کا تو باپ ادھر ہے، بڑائی کے تم بیٹے ہو، تو بڑائی کا بیٹا ہے، یہ اس سے بڑائی کا بیٹا ہے، تو تیری بہنیں بھی ادھر ہی ہیں، تیرے بھائی بھی ادھر ہی ہیں، وہ اسے رشتے بتا رہے ہیں۔ اسی طرح ذہنی طور پہ حکمت میں ترقی کرتا گیا یسوع مسیح، جسمانی طور پہ قد و قدامت میں ترقی کرتا گیا، اور روحانی طور پہ خدا کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا، معاشی طور پہ انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا خداوند یسوع مسیح۔ تو میرے عزیزو، وہ ترقی ہی ترقی نظر آتی ہے۔ تو آج ہماری ترقیاں کیوں رک جاتی ہیں؟ کیونکہ ہم خدا کی جو بات ہمیں دی جاتی ہے، خدا جو رویا دیتا ہے یا خدا جو تعلیم سکھاتا ہے، اس تعلیم پر ہم قائم نہیں رہتے، اس لیے ہماری ترقیاں رک جاتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم ادھر ادھر کی تعلیموں میں، ہم ادھر کی تعلیم ملی ادھر کو چلے گئے، ادھر سے تعلیم ملی ادھر کو چلے گئے، ہم ہوا میں جھونکے کھاتے رہتے ہیں، یا جیسے سمندر کی لہریں ادھر کو جاتی ہیں پھر ادھر کو جاتی ہیں، ہم بھی تعلیموں میں بھٹکے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس بات کو اپنے ذہن میں آج بٹھا لیں کہ مقدسہ مریم ہمیشہ تک کنواری نہ تھی۔ اسی طرح وہ میرے عزیزو، وہ اپنی نشو و نما میں ہر لمحہ ہر پہلو میں کامل تھا، یعنی کامل نظر آتا ہے۔ اور لوکا یہاں بیان کرتا ہے خاموشی کے جو 18 برس تھے، اس 18 برس کے عرصہ کو نظر انداز کرتا ہوا یہاں پہ یہ عرصہ جو خداوند یسوع مسیح کی ناصرت میں بڑائی کے طور پر اور اس کے بڑائی کا بیٹا ہونے کے طور پر وہاں پہ جو بسر کیے ہیں، وہ میرے عزیزو وہ تربیت پاتا گیا اور اپنے خاندان کی فکر کرتا گیا، اپنے بہن بھائی کی فکر کرتا گیا۔ تو اسی طرح اس بات کو سیکھنا ہے کہ 18 برس جو اس نے خدمت کی، وہ اپنے گھر کے ساتھ ہی تھا، اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا، اپنے گھرانے کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خدمت کرتا رہا اور ان کو پالتا رہا۔ لیکن میرے عزیزو، ہم کو کہ روحانی جنم سے چھلانگ لگا کر عام خدمت میں نہ لگ جائے۔ میرے عزیزو، ہم کئی بار یہ ہوتا ہے کہ میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم عام خدمت کرتے کرتے اس کی قدر و قیمت کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں خبردار رہنا ہے کہ روحانی جنم ہمارا ہو جاتا ہے، روح القدس پا لیتے ہیں، لیکن چھلانگ لگا کے ہم کدھر چلے جاتے ہیں؟ جسمانی خدمت میں گھس جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پہ یسوع مسیح جسمانی خدمت کرتا رہا، ماں کی خدمت کرتا رہا، بہنوں کی بھائیوں کی ساری خدمت کی، مگر اپنے میرے عزیزو باپ کی مرضی کو پورا کرتا رہا۔ تو جن لوگوں کے معمول کا روحانی بچپن اور لڑکپن نصیب نہیں ہوتا، وہ اپنی بعد کی زندگی اور گواہی میں تباہی کو دعوت دیتے ہیں۔ آج میرے عزیزو، آپ کا جو ہے روحانی بچپن اور لڑکپن اگر نصیب نہیں ہے تو وہ بعد میں زندگی کی گواہی۔ عزیزو، اس بات کو سیکھنا ہے کہ آئے عزیزو، اس پیغام کو سمجھیں، اس پیغام کو لے لیں اپنے اندر، اس پیغام کو اپنے اندر سنبھالیں کہ مقدسہ مریم کی جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ تک کنواری کہتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹی تعلیم کو پھیلاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ کسی فریب میں نہ آئیں، کسی فریب میں کسی دھوکے میں نہ آئیں۔ میرے عزیزو، آج اس میں نہ پھنس جائیں۔ ہم کو دیکھنا ہے نہ کہ ہمیشہ تک وہ کنواری تھی اور اس میں سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، اور ایک بیٹا جو یعقوب ہے، اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اور اس کا ہمیں خط بھی ملتا ہے، یعقوب کا خط۔ اسی طرح وہ یروشلم کا پہلا بشپ تھا، وہاں پہ پہلا بشپانہ اس نے خدمت کی، نگہبان کی خدمت کی وہاں پہ۔ تو میرے عزیزو، وہ وہاں پہ نگہبان کی خدمت کرتا رہا، کلیسیا کی خبر گیری کرتا رہا۔ تو اسی طرح خدا آپ کو اس سچ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس بات کو دیکھیں، اس جھوٹی تعلیم اور بدعت سے رہائی خدا آپ کو بخشے اور خداوند آپ کو برکت دے۔ جو بات ہے، آخر میں بات ایک کہوں گا کہ چچا کے جو حوالے ہیں وہ 9 مرتبہ لکھا گیا ہے بائبل میں، اور جو چچی کا لفظ ہے
یہ بھی 2 مرتبہ لکھا گیا ہے، اور جو چچیرے لفظ ہے یہ 1 مرتبہ لکھا گیا ہے۔ چچیرے جو ہے یہ گنتی 36 اور 1 میں لکھا گیا ہے 1 مرتبہ، اور جو چچا کا لفظ ہے 9 مرتبہ ہے۔ احبار کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی 4 آیت ہے، اور 20 باب اس کی 20ویں آیت ہے، اور 25 باب اور اس کی 49 آیت ہے، اور پہلا سیموئل 10 باب اور 14 آیت ہے۔ پہلا تواریخ 27 باب اور اس کی 32 آیت ہے۔ آستر 2 باب اس کی 7 آیت، یرمیہ 42 باب اس کی 7 آیت، یرمیہ 42 اس کی 8 آیت، یرمیہ 32 اس کی 9 اور 12 آیت۔ یہ جو لفظ ہیں، یہ جو 9 مرتبہ ہے، یہ چچا کا لفظ یہاں پہ ذکر ہے، اور یہاں پہ ہمیں چچی کا جو لفظ ہے 2 مرتبہ ملتا ہے۔ احبار 18 اس کی 14 آیت اور 20 آیت میں ہے، 20 باب اور 20 آیت میں ہے۔ جو چچیرے لفظ ہے گنتی 36 میں ہے۔ تو میرے عزیزو، اس بات کو سیکھنا ہے کہ اگر یہ چچا کے بیٹے ہوں یا چچیرے ہوں، تو میرے عزیزو بائبل نے اگر وہاں پہ چچا لکھ سکتے ہیں یا چچیرے لفظ آ سکتا ہے، تو یہاں پہ بھی لکھا جا سکتا تھا۔ تو وہ جھوٹی تعلیم لوگوں کو پھیلائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ چچا کے بیٹے ہیں۔ تو میرے عزیزو، وہ ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یسوع مسیح کے قومی طور پہ بھی بھائی بہن کیسے تھے، اور یوسف میں سے بھائی بہن کیسے تھے۔ تو آج آپ جو ہیں، آپ اس کے کیسے بہن بھائی بنتے ہیں؟ آپ بھی اس کے بہن بھائی بنتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے جو میرے باپ اور میری ماں، میرے بھائی اور میری بہن اور میری ماں وہ ہے جو میرے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ اگر آپ آج اس کے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو آپ بھی اس کے رشتہ دار ہیں، آپ بھی اس کے بہن بھائی ہیں، آپ بھی اس کی ماں ہیں۔ تو خداوند آپ کو برکت دے، آپ سب کو سلامتی بخشے۔ آمین آمین آمین۔